Please like, share, subscribe and press the bell icon. पिछले कुछ दिनों की तरह हस्बे मामूल शाम के वक्त अरीबा आज भी घर से गायब थी। वो कहाँ जाती थी किसी को कुछ मालूम नहीं था। उसके वालिदैन फयाज अहमद और शकीला बेगम तो उस पर अंधा एतमाद करते थे कि उनकी बेटी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कभी उससे पूछना गवारा नहीं किया था कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, इतनी रात गए किधर से आ रही है, महीने के लाखों रुपए कहाँ खर्च कर रही है, वगैरह वगैरह। और हनान और उसके वालिद मतलूब हसन ने कभी खुद के अंदर इतनी जुर्रत पैदा करने की कोशिश नहीं की थी कि वो अरीबा को टोके या उससे कुछ पूछें। आफ्टर ऑल वो घर की मालिक थी, उन्हें कोई भी रूखा सा जवाब दे सकती थी और इंसान की इज्जत खुद उसके अपने हाथ में होती है। बस यही सोचकर वो उन दोनों में चुप साधी हुई थी। अरीबा को टोकने और पूछने वाली वह तंजीला थी और वो उसकी हर एक्टिविटी पर अच्छे खासे तबसरे, नसीहती लेक्चर और ठीक ठाक बास पोस करती थी। आज भी तंजीला ने उसी मकसद के लिए उसके घर फोन किया था और वो घर से गायब थी। कहाँ थी ये किसी को कुछ मालूम नहीं था। तंजीला ने फोन रिसीव करने वाले मुलाजिम को कुछ और कुरेदा तो उसने बस इतना बताया कि अरीबा बीबी जब शाम को घर से निकलती हैं तो उनके हाथ में एक छोटा बैग होता है जिसमें गालिबन कुछ कपड़े होते हैं और जब वापस आते हैं तब भी बैग उनके पास ही होता है। उसने 2-4 सवाल और पूछे मगर मुलाजिम ने उनके जवाब से लाइल्मी का इजहार किया तो उसने रिसीवर रख दिया। वो सोचने लगी कि अरीबा कहाँ जा सकती है और वो भी रोजाना। तंजीला के पास गाड़ी होती तो वो उसका ताकुब करके बहुत पहले ये बात मालूम कर लेती कि वो कहाँ जाती है, मगर अब मसला ये था कि उसके पास गाड़ी नहीं थी और वो टैक्सी 2 से 3 घंटों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए बेबसी से हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। उसे बस इस बात से थोड़ा इत्मीनान था कि उसके पूछने पर अरीबा ने उसे बताया था कि वो कुछ ही दिनों में उसे सरप्राइज देने का सोच रही है, जिसे जानकर वो बहुत खुश होगी। उसके मजीद इसरार पर वो बोली थी, कहा ना इंतजार करो, बस है कुछ खास जो मैं कर रही हूँ। और वो कुछ खास क्या हो सकता है, ये सोचकर तंजीला हलकान और परेशान हो रही थी और उसे अंदाजा नहीं था कि अभी और कितने रोज उसे इसी बेचैनी और बेताबी का शिकार रहना है। फराब को रकम की अशद जरूरत थी। रिफत खातून का कामयाब ऑपरेशन हो चुका था और अभी उन्हें इस महंगे तरीन ना सही बहरहाल महंगे हॉस्पिटल में 10 से 15 रोज मजीद रुकना था और इतने दिनों में मेडिसिन और हॉस्पिटल के चार्जेस का कितना बिल बनना था, ये रेहाना बेगम और फराब को बखूबी अंदाजा था। रेहाना बेगम तो पथराई हुई आंखों के साथ सख्ते की सी कैफियत में थीं। बेबसी, लाचारी और खौफ ने उनके हवास को मफलूज कर दिया था और वो जानती थीं कि इतने ज्यादा रुपयों का इंतजाम वो कर नहीं सकती और रिफत खातून को सिसक सिसक कर दवा के बिना मरते हुए देख नहीं सकती और अगर उनका बुजुर्ग साया सर से उठ गया तो वो भरी दुनिया में तन्हा कैसे जिएंगी, ये खौफ अलग था। अब ले दे के फराब ही था जो उनकी उम्मीदों का महवर था और वो अल्लाह ताला से बेतहाशा दुआएं कर रही थीं कि फराब को कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे वो रकम का बंदोबस्त कर ले। उनकी दुआएं जल्द ही अपना रंग दिखा गईं। यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स मुकाबले जिनको शुरू होने में अभी 20 रोज बाकी थे, यूनिवर्सिटी इंतजामिया को किसी मजबूरी के तहत इन इवेंट्स का इनेकाद 20 रोज पहले ही करवाना पड़ गया था। फराब के लिए ये एक सुनहरी मौका और गैबी इमदाद थी जिस पर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना भी शुक्र अदा करता कम था। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर वालों से उसने कहा था कि उनके जो भी चार्जेस बनेंगे वो मरीज के डिस्चार्ज होने पर अदा किए जाएंगे और फराब की पर्सनैलिटी और बात करने के आला अंदाज से उन लोगों ने जरा चूं चरा नहीं की थी। बशर से अरीबा की काफी रोज
بعد بات ہو رہی تھی اور وہ اسے یونیورسٹی گیمز میں اپنی پرفارمنس کے واقعات ایسے بتا رہی تھی جیسے کسی بہت گہرے دوست سے بات کر رہی ہو۔ جانتے ہو فرینڈ، آج میں یونیورسٹی کی ٹیبل ٹینس چیمپئن بن گئی ہوں۔ اس کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ بشر سوچنے لگا کہ وہ اس کے چیمپئن بننے پر خوش ہو یا خود کو فرینڈ کہے جانے پر۔ پھر خود ہی سوچ کر مسکرایا کہ دونوں باتوں پر ایک ساتھ خوش ہو لینے پر کون سا پابندی ہے۔ بہت خوب، مگر میں تمہیں بتا دوں تم یہ خوشی مکمل طور پر سیلیبریٹ نہیں کر سکتی، بشر نے مغموم لہجے میں کہا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ مجبوری ہے، نہیں بتا سکتا۔ بشر کے لہجے میں تعصب تھا۔ صاف صاف کہو تم، بات کیا ہے؟ وہ اس کے لہجے پر ٹھٹکی۔ میں نے بتا دیا تو تم بے جا ضد کر کے مجھے مجبور کرنے لگو گی، بشر نے الجھن بھرے لہجے میں کہا۔ تم بتاؤ، میرا وعدہ رہا میں تمہیں مجبور یا بے جا ضد نہیں کروں گی۔ پرومس؟ ہاں، پکا پرومس۔ تو بات یہ ہے کہ چاہے کوئی شخص بھی خوشی سیلیبریٹ کر رہا ہو، جب تک میں یعنی بشر سجاد اس پارٹی میں شمولیت اختیار نہ کر لے، اس شخص کی خوشی ادھوری رہتی ہے۔ اور بعض اوقات تو نوبت یہاں تک آن پہنچتی ہے کہ کئی اشخاص مٹھائی کے ڈبے ہاتھ میں لیے اس خواہش کے ساتھ کہ سب سے پہلے میرا منہ میٹھا ہونا چاہیے مجھے تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور نام ملنے پر اخبار اور ٹی وی پر اشتہار دے ڈالتے ہیں کہ بشر سجاد صاحب جس بھی پارٹی یا شخص کے نرگاہ میں ہوں جلد سے جلد ہم سے رابطہ کریں، اب تم مت ضد کرنے لگ جانا۔ بشر نے کہا تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ ان دونوں کی گفتگو میں آپ کا پرتکلف لفظ استعمال ہونا مکمل طور پر معدوم ہو گیا تھا۔ چلو ایسی بات ہے تو ہم دونوں آج ایک ڈیل کرتے ہیں کہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے، ہمیشہ اچھے دوستوں کی طرح فون پر ہی بات کریں گے، اریبہ نے شرارتی لہجے میں کہا۔ That's good. I like your idea. مگر خیال رہے کہ ہمیشہ یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد یا اس سے پہلے ہی اپنے سجنا جی کی باتوں یا یادوں میں کھو کر مہک کی طرح تم بھی مجھے بھول جاؤ۔ یہ مہک کون ہے؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ ہے ایک پیاری سی لڑکی جو میری صرف دوست جبکہ کسی اور کی محبوبہ ہے، ایک سرد آہ کے ساتھ جواب دیا گیا۔ لگتا ہے بہت پیار کرتے ہو اسے۔ ارے ایسا ویسا، اچھا چھوڑو میرے پیار کو، یہ بتاؤ تم نے کبھی پیار کیا؟ تمہارا کوئی لور، فیانسی یا پھر تم شادی شدہ ہو؟ بشر نے پل میں ہی اپنی ذات کو پشے پشت ڈال کر اس کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ دعا کرو میں یونیورسٹی کی ٹیبل ٹینس چیمپئن بن گئی ہوں تو میرے وہ باکسنگ چیمپئن بن جائیں، وہ تھوڑا جھینپے لہجے میں بولی۔ میں دعا کروں گا اللہ کرے آپ کے ہسبینڈ باکسنگ چیمپئن بن جائیں، بشر نے خلوص دل سے کہا۔ ارے زماد میرا ہسبینڈ نہیں لور ہے، اس نے بوکھلائے لہجے میں کہا۔ اچھا تو اس کا نام زماد ہے، گڈ اینڈ نائس نیم، بشر نے ہنستے ہوئے سراہا۔ تھینکس۔ اچھا اب فون بند کرو، رات کے 2 بج رہے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، ٹیک کیئر، گڈ نائٹ۔ اریبہ نے کہا تو دوسری طرف سے بھی گڈ نائٹ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ فراب ان دنوں کافی اپسیٹ تھا۔ ایک تو اسے رفعت خاتون کی طرف سے پریشانی تھی، ان کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی، اور دوسرا ہاسپٹل اور میڈیکل سٹور والوں کے بل ادا کرنے کے لیے رقم کا بندوبست نہیں ہوا تھا۔ جو تھوڑی بہت امید یونیورسٹی میں سپورٹس سرگرمیاں شروع ہونے سے پیدا ہوئی تھی وہ بھی جاتی رہی تھی، کیونکہ مینس مقابلوں میں وہ ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے ٹائٹل جیت کر ٹرافیوں کے ہمراہ صرف چند ہزار روپے حاصل کر پایا تھا، اور وہ چند ہزار بھی خرچ ہو گئے تھے۔
اسی پریشانی میں وہ اریبہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی بھول گیا تھا اور اریبہ نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی نیشنل مقابلوں میں شرکت کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن مکسڈ ڈبلز کے لیے اس کے ساتھ جس میل پلیئر کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ فراب ہے۔ اور پھر جب اسے یہ معلوم ہوا تو وہ اپنے دانت کچکچاتے ہوئے اپنا سر پیٹ کر رہ گئی، مگر فراب کو ابھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ نیشنل مقابلے 2 ماہ بعد شروع ہونے تھے اور رقم کی اسے ابھی ضرورت تھی۔ اب اس کے پاس واحد آپشن باکسنگ چیمپئن بن کر 1 لاکھ روپے حاصل کرنے کا تھا، جس کی آدھی رقم بھی اس کی مشکلات حل کرنے کے لیے کافی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے سال بھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جماعت کو بھی اس رقم کی اشد ضرورت ہے، اور اریبہ نے چوری چھپے یونیورسٹی کی باکسنگ انتظامیہ کو اپنے پرس سے یہ رقم انعام کے طور پر باکسنگ چیمپئن کو دینے کے لیے دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس نے جماعت کی انا کو مجروح کیے بغیر اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب فراب اور جماعت دونوں میں اس رقم کے حصول کے لیے کھینچا تانی ہونا تھی، اور فراب اس وقت پریشان بیٹھا تھا کیونکہ ابتدائی راؤنڈز میں ہی اس کا مقابلہ جماعت سے پڑ گیا تھا اور وہ اریبہ کی خود کو دی قسم کے پیش نظر جماعت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، چاہے وہ باکسنگ مقابلہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان دونوں میں سے جو بھی اس ابتدائی مرحلے میں شکست کھا جاتا اس کے لیے آگے ٹورنامنٹ میں پیش قدمی جاری رکھنا بہت مشکل ہو جاتا۔ فراب اسی سوچ میں گم بیٹھا تھا کہ کیا کرے، رقم حاصل کرنا بھی ضروری تھا اور وہ اریبہ کی دی ہوئی قسم بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ چہرہ بنائے سوچوں کی دنیا میں غرق تھا۔ اسی دوران ہی اریبہ اس کے پاس سے گزری تو وہ اسے اس قدر گمسم دیکھ کر ٹھٹکی کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ فراب کے پاس سے گزرے اور وہ اسے تنگ نہ کرے۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج اس کی سابقہ بدتمیزیوں کا اس سے بدلہ لیا جائے۔ اتفاق سے وہ آج جماعت کے لیے نئے بلو کلر کے امپورٹڈ باکسنگ گلوز لائی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر گلوز کو محبت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پیار سے چور لہجے میں پروین شاکر کا یہ شعر گنگنایا: جکڑے ہوئے ہے تن کو میرے اس کی آرزو، جکڑے ہوئے ہے تن کو میرے اس کی آرزو، پھیلا ہوا ہے جال سا شریان کی طرح۔ اس نے تو فراب کو جلانے کے لیے یہ شعر کہا تھا، مگر دوسری طرف بالکل خاموش، گمسم اور کھوئی کھوئی نظروں سے بلو کلر کے باکسنگ گلوز کو یک ٹک دیکھتے ہوئے فراب کے چہرے پر زندگی میں پہلی بار موت کی زردی پھیلی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے ان بلو کلر کے گلوز میں چھپی اپنی موت نظر آ رہی ہو۔ کیوں بولتے کیوں بند ہو گئی؟ کیا ہمت نہیں ہے میرے باکسنگ چیمپئن بوائے فرینڈ سے مقابلہ کرنے کی؟ اریبہ نے باکسنگ گلوز اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے ترش لہجے میں کہا۔ فراب کا دل یک بارگی دہک کر رہ گیا کیونکہ وہ ظالم حسینہ اپنی دی ہوئی قسم بھول گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے گہرے سمندر میں یہ کہہ کر پھینک دیا گیا ہو کہ تیر کر اپنی زندگی بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے چل دیا اور اریبہ کو اس کا یوں چپ چاپ چلے جانا خاموش چیلنج محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہاں سے دور جاتے فراب کا ہر اٹھتا قدم کہہ رہا ہو، میں وقت آنے پر کر دکھاتا ہوں، اس سے پہلے یوں لمبی لمبی نہیں ہانکتا۔ جانتے ہو آج کیا ہوا؟ میں دنیا میں جس شخص سے سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں اس شخص کا آج جماعت سے باکسنگ میچ تھا۔ میں نے جماعت کو خوب تاکید کی تھی کہ اس کی جی بھر کے پٹائی کرنا، مگر وہ بزدل شخص جماعت سے مقابلے کے لیے رنگ میں ہی نہیں آیا اور بنا کسی وجہ کے جماعت کے حق میں اپنی فائٹ سے دستبردار ہو گیا۔ بزدل کہیں کا!
وہ بشر کی کال آنے پر افسوس زیادہ اور جوش کم لیے ہوئے لہجے میں بتا رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے بہت نفرت کرتی ہو اس شخص سے، بشر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ اتنی شدید نفرت کی وجہ؟ بہت سی وجوہات ہیں، کوئی ایک ہو تو بتاؤں بھی؟ چلو ان سب میں سے جو تمہارے نزدیک اہم ہے وہ بتا دو، بشر نے اصرار کیا۔ اسے معلوم ہے میں جماعت کو پسند کرتی ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تم جماعت کو پسند کرتی ہو یا اس سے محبت؟ بشر نے پوچھا۔ جو بھی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے تعجب کا اظہار کیا۔ فرق پڑتا ہے، جبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ جماعت کو چاہے میں پسند کروں یا اس سے محبت، یہ الگ بات ہے، مگر جب اس شخص فراب کو معلوم ہے کہ میں نہ تو اسے پسند کرتی ہوں اور نہ ہی اس سے محبت، تو پھر وہ کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ یقیناً وہ شخص یہ سمجھتا ہوگا کہ تم جماعت کو صرف پسند کرتی ہو، اس سے محبت نہیں۔ اگر تم اس پر یہ باور کر دو کہ تم جماعت سے محبت کرتی ہو تو شاید پھر وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ بشر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ میں اسے یہ کیسے باور کرواؤں؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ جیسے مہک نے مجھے باور کروایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طرح میری گرل فرینڈ، جسے میں پیار سے مہک کہتا ہوں، نے مجھے یہ باور کروانے کے لیے کہ میں ایسے ہی اس کے عشق میں پاگل نہ بنوں، اس نے اس شخص سے شادی کر لی جسے وہ چاہتی تھی، تو اسی طرح تم بھی فرح پر یہ واضح کرنے کے لیے جماعت سے شادی کر لو، یا پھر کم از کم منگنی تو ہونی چاہیے تاکہ تمہاری فرح جیسی بلا سے جان چھوٹ جائے۔ یہ بات تم نے خوب کہی، وہ متفق لہجے میں بولی۔ اچھا یہ بتاؤ بشر، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے تو ابھی تک کچھ تمہارے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ جب ہم دونوں میں یہ بات طے ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملنا، صرف اچھے دوستوں کی طرح بات کرنی ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں؟ ٹھیک ہے، صاف کہو کہ تم بتانا نہیں چاہتے، اس نے ناگواری سے کہا۔ ہاں یہی بات ہے، لیکن ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی بتا دیا تو یقیناً تم مجھ سے مہک کی طرح ناراض ہو جاؤ گی اور شاید بات کرنا بھی چھوڑ دو، بشر نے بھجے لہجے میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم بتاؤ، وعدہ رہا کہ میں بات کرنا نہیں چھوڑوں گی، وہ جھلائے لہجے میں بولی۔ خود پر جھنجھلاہٹ طاری کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، دعا کرو کہ اللہ رب العزت تم پر وہ وقت کبھی نہ لائے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو اور مجھے اپنا پیشہ بتاتے ہوئے ذرا جھجک محسوس نہ ہو۔ بشر کے لہجے میں اب کی بار تھوڑی تلخی در آئی۔ اگر میں ابھی اور اسی وقت تم سے بات کرنا چھوڑ دوں تو پھر؟ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ وہ کیوں؟ وہ ٹھٹکی۔ وہ اس لیے کہ میں جان گیا ہوں تم بشر کو پسند کرتی ہو اور جماعت سے تمہیں محبت ہے، جبکہ فراب سے شدید نفرت۔ تو ایسی حالت میں تمہیں اپنے محبوب اور رقیب کے درمیان ہونے والی جنگ کی روداد کسی کو تو سنانی ہے، اور آئی تھنک اس کے لیے تمہیں بشر سے بہتر بندہ کوئی اور نہیں ملے گا۔ بشر کے لہجے میں یقین کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کھل کر ہنسی، پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ شاید ایسا ہی ہے۔ فراب اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے، کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے یونیورسٹی کینٹین میں سر جھکائے بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا یونیورسٹی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جماعت کو کوارٹر فائنل میں ہی شکست دے دے اور وہ آسانی سے سیمی فائنل اور فائنل جیت لے۔ ابتدائی راؤنڈ کا میچ جو اس نے جماعت کو کھیلے بنا ہی ون کرنے دیا تھا، اس کے اس اقدام نے ٹورنامنٹ میں اس کی پوزیشن کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ وہ پوائنٹس میں انتہائی نچلے نمبروں پر آ گیا تھا اور جماعت ٹاپ پر تھا، مگر وہ کیا کرتا؟
اس روز سوائے تنزیلہ کے اریبہ کے گروپ کے سبھی ارکان بہت پرجوش تھے اور اریبہ تو بار بار طنزیہ مسکراہٹ اور جملے ضماد اور طلحہ کے ساتھ مل کر اس کی طرف اچھال رہی تھی۔ یہ فراب کے لیے اس کی شدید نفرت کا اظہار تھا۔ اس وقت تنزیلہ فراب کی پریشانی کی وجہ سمجھ گئی تھی اور حیران ہوئی تھی کہ اریبہ اپنی دی ہوئی قسم اتنی جلدی کیسے بھول گئی۔ وہ اسے اس کی کہی بات یاد دلانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ فراب جیسا ذہین شخص سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اس لیے اس نے تنزیلہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشاروں کی زبان استعمال کرتے ہوئے منع کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہ کرے، کیونکہ اسے زندگی میں کسی سے کچھ بھیک میں مانگنے کی عادت نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ تنزیلہ اس کی بات سے بغاوت کرتی، وہ میچ ہی ضماد کو دے کر وہاں سے چل دیا تھا اور بعد میں بڑی مشکل سے اپنے باقی کے تینوں مقابلوں کو پوائنٹس کے بہت بھاری مارجن سے جیت کر ٹورنامنٹ میں اپنی پوزیشن مستحکم کر پایا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک ایتھلیٹ ٹائپ 48-50 سالہ شخص اس کے پاس آ بیٹھا۔ نوجوان کیا ضماد کی وجہ سے پریشان ہو؟ اس شخص نے اسے مخاطب کیا۔ آپ کا تعارف؟ اس نے جواب دینے کی بجائے حیرت سے پوچھا۔ پہلے میرے سوالوں کا جواب دو، پھر میں تمہیں اپنے بارے میں سب بتا دوں گا، اس شخص نے باوقار لہجے میں کہا۔ ہاں، اسی وجہ سے پریشان ہوں، مگر یہ مت پوچھیے گا کہ کیوں، بس ہے ایک وجہ جس کے باعث میں ضماد سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کئی اور سوالوں سے بچنے کے لیے اپنے جواب کو توڑ دیا۔ میں نے تمہارے تمام باکسنگ مقابلے دیکھے ہیں، تم بہت اچھے باکسر ہو اور میرے خیال میں تم آسانی سے ضماد کو بھی شکست سے دوچار کر سکتے ہو، مگر تمہارے بقول تم اس سے مقابلہ ہی نہیں کرنا چاہتے، جبکہ میرا تجربہ کہتا ہے تم دونوں کا مستقبل قریب میں کوارٹر فائنل، سیمی فائنل یا پھر فائنل میں آپس میں ٹکراؤ ضرور ہوگا، تو اس کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ اس شخص نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کہ کیا یونیورسٹی میں کوئی ایسا باکسر نہیں ہے جو ضماد کو شکست سے دوچار کر سکے؟ فراب نے اپنی سوچ کو لفظوں کی شکل دی۔ وہ شخص کھل کر مسکرایا جیسے اس کے دل کی بات کہی گئی ہو۔ ہاں، ایک شخص ایسا ہے، مگر وہ اب باکسنگ چھوڑ چکا ہے، اس شخص نے کہا۔ تو فراب جو اب تک دوسرے لوگوں کو ایسی باتوں سے جھٹکے دیتا تھا، اب کی بار خود جھٹکا کھا گیا۔ کون ہے وہ؟ رباز بلوچ، اس شخص نے کہا، اور پھر رباز بلوچ کے ضماد کے ساتھ اس مقابلے کی تمام تفصیل بتا دی جس میں رباز بلوچ کے گلوز میں سے لوہے کی انگوٹھیاں برآمد ہوئی تھیں۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں رباز کا باکسنگ کوچ عنایت اللہ ہوں، اس شخص نے کہا، تو وہ بے اختیار سر ہلانے لگا۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.